मेरी शादी को चंद ही दिन गुजरे थे जब शौहर के वीज़े के कागजात मुकम्मल हुए और मैं कनाडा चली गई। दिल में खुशी भी थी और अम्मा से बिछड़ने का दुख भी। रुखसती के वक्त अम्मा ने मुझे गले लगाया तो मेरे आंसू न रुके। अम्मा के होठों पर बस एक दुआ थी, बेटी तुझे वो सारी खुशियाँ नसीब हों जो मैंने हवा में भी ना देखी हों। कनाडा पहुंचकर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। शौहर बहुत ख्याल रखने वाला, घर खूबसूरत था और अल्लाह का शुक्र था किसी चीज़ की कमी न थी। मैं जल्द ही अपने नए घर के तौर तरीकों में डल गई। हर चीज़ अपनी जगह पर, जिंदगी एक तरतीब में रवा दवा थी। एक खला थी, अम्मा की आवाज़, अम्मा की दुआएं, अम्मा की बातें। दिल अक्सर चाहता कि कुछ देर अम्मा से बात कर लूँ, इनकी आवाज़ सुन लूँ, लेकिन जब भी मैं अपने भाई या भाभी को फ़ोन करती, हमेशा एक ही जवाब मिलता, अम्मा तो दवा खाकर सो गई हैं, या वो अभी मोहल्ले की फूफो के घर गई हैं, आते ही बात कराऊंगी। शुरू के चंद हफ्ते मैंने समझौता किया, सोचा कि अम्मा का आराम ज़रूरी है, लेकिन फिर ये बहाना रोज़ का मामूल बन गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और यूँ साल गुजरने लगा। मैं हर बार जब वीडियो कॉल की फरमाइश करती, भाभी कोई ना कोई वजह बताकर बात खत्म कर देती। कभी नेट का बहाना, कभी मोबाइल की बैटरी, और कभी ये कि अम्मा को फ़ोन सुनना पसंद नहीं। दिल अजीब सा होने लगा। अम्मा की आवाज़ एक हवा बन गई। हर रात सोने से पहले दिल में इनकी तस्वीर आती, आंखें नम हो जाती। एक दिन दिल बहुत बेचैन था। मैंने जिद की कि बस आज अम्मा से बात करनी है। भाभी ने फ़ोन उठाया और कहा, आमना अभी तो अम्मा सो रही हैं, बात करवा दूंगी। मैंने कहा बस 2 मिनट आवाज़ ही सुन लो। भाभी ने टाल दिया। मैं चुप हो गई, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती गई। कुछ दिन बाद मैंने अम्मा की तस्वीर मांगी, भाभी ने तस्वीरें भेजी। मैंने जब इन्हें देखा तो दिल दहल गया। अम्मा बहुत कमज़ोर लग रही थी, चेहरे पर वो रौनक न थी जो मैं छोड़ कर गई थी। आंखों में अजीब सी थकन थी और होंठों पर वो पुरानी सी मुस्कुराहट भी गायब थी। मैंने फौरन भाभी से पूछा, ये अम्मा इतनी उदास क्यों लग रही हैं? भाभी ने हंसकर कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, अम्मा बिल्कुल ठीक है, हर महीने डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, दवाई भी वक्त पर देती हूँ, तुम तो जानती हो अम्मा ऐसी कमज़ोर सी लगती हैं। मैंने बात को नज़रअंदाज किया, मगर दिल न माना। मैं हर महीने कुछ पैसे भेजती थी अम्मा की दवाइयों, कपड़ों और खर्च के लिए। भाभी कहती, देखो आमना, मैं तो चाहती हूँ अम्मा का पूरा चेकअप कराऊँ, पर टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। भाई का काम भी आजकल ढंग से नहीं चल रहा। मैंने बिना कुछ कहे और पैसे भेज दिए। बस दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अम्मा आराम से हों। कई बार अम्मा की आवाज़ सुनने का इश्तियाक इतना बड़ा कि रात को हवा में इनकी आवाज़ आती, जैसे वो पुकार रही हों, आमना बेटा मेरी बच्ची। मैं नींद से जाग जाती, दक दक कर रहा होता। मैंने कई बार अपने शौहर से कहा, मुझे पाकिस्तान जाना है अम्मा से मिलने। शौहर कहता, थोड़ा और सब्र करो, अभी तुम्हारी जॉब नई नई लगी है, छुट्टी लेना मुश्किल होगा, अगली ईद पर ज़रूर चलेंगे। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। 5 साल एक बार भी अम्मा से बात ना हो सकी, ना वीडियो कॉल, ना फ़ोन पर। इनकी आवाज़ हर बार सिर्फ भाभी के अल्फाज और बहाने में अम्मा के लिए कपड़े, दवाइयाँ, चादरें, सब कुछ बाकायदगी से बेचती रही। हर बार अम्मा की खुशी का सोचकर दिल को तसल्ली देती कि शायद वो बहुत दवाएं देती होंगी, लेकिन दिल में एक सवाल हर दिन गहरा होता जा रहा था, क्या अम्मा वाकई खुश या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है? एक दिन शाम के वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी, नाम जगमगा रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन कॉल उठाई और दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई वो मेरी माँ की थी। बहुत कमज़ोर, बहुत कांपती हुई आवाज़, आमना, आमना बेटा। आमना, मेरी ज़ुबान गंग हो गई, आंखें नम हो गई, दिल जैसे रुक सा गया। अचानक फ़ोन बंद हो गया। मैंने बार बार कॉल बनाई, लेकिन फ़ोन बंद आया। इस दिन के बाद दिल को कुछ भी अच्छा न लगा। हर लम्हा दिल एक अजीब बेचैनी में घेरा रहा, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, जैसे कोई पर्दा उठने वाला हो। और फिर वो तूफान इतनी शिद्दत से आया, मेरा दिल चीख उठा। लेकिन इस वाक़ये से पहले मैं सिर्फ इसी सवाल में उलझी रही कि मेरी अम्मा मुझे क्यों नहीं मिल रही, क्यों 5 साल में एक बार भी इनकी आवाज़ पूरी तरह सुनने को न मिली। और ये सवाल अब मेरे लिए महज सवाल नहीं रहे थे, बल्कि एक भयानक हकीकत की तहमत बनने वाले थे। फ़ोन बंद होने के बाद मैंने बारहा भाभी को कॉल की, लेकिन हर बार या तो फ़ोन बंद या फिर उन्होंने उठाया नहीं। मेरे दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो चंद लम्हे, अम्मा की लरजती आवाज़, इनका मेरा नाम लेना, और फिर अचानक फ़ोन का बंद हो जाना, ये सब मेरे वजूद पर एक बोझ बन गया। मुझे किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि शौहर ने भी महसूस किया कि मैं कुछ बदल गई हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके दोबारा भाभी को मैसेज किया कि मुझे अम्मा की हालिया तस्वीर भेज दो। वो तस्वीरें जो आई, इसे देखकर मेरा दिल मज़ीद बोझिल हो गया। अम्मा का चेहरा मज़ीद कमज़ोर लग रहा था, आंखों के गिर्द हल्के गहरे हो चुके थे, इनकी जिल्द पर अजीब सी पिलाहट थी, जैसे वो कई दिन से बीमार हों। माथे पर शिकने पहले से ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। मैंने तस्वीर को बार बार गौर से देखा। हर बार अम्मा की आंखें जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हों, जैसे इनके लब खामोश हों, लेकिन दिल बहुत कुछ सुनाना चाह रहा हो।
میں نے فوراً بابی کو کال کی۔ اس بار کال اٹھائی گئی۔ بابی یہ تصویر کب کی ہے؟ اماں ٹھیک ہیں؟ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ بابی کی ہنسی فون کی دوسری جانب سنائی دی۔ آمنہ تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں بالکل ٹھیک ہے، یہ بس تصویر کی روشنی کا اثر ہے، اور ہاں وہ عمر کی وجہ سے تھوڑی کمزور تو لگتی ہیں، لیکن ڈاکٹر سے باقاعدگی سے چیک اپ کرواتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو۔ میں نے سانس بھری مگر دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پچھلی بار اماں نے مجھ سے بات کی تھی، یاد ہے فون پر وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ تم نے فون کیوں بند کر دیا؟ بابی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی ارے وہ اماں کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، بخار میں کچھ الٹا سیدھا بول رہی تھی، میں نے سوچا تم پریشان ہو جاؤ گی اس لیے فون بند کیا۔ میں خاموش ہو گئی لیکن دل کی بے چینی اب شدت اختیار کر گئی۔ چند دن بعد میں نے جیسے تیسے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اماں کے لیے کپڑے، دوائیاں، گرم چادر اور ان کی پسندیدہ چیزیں پیک کیں اور ایک بڑا سا پارسل تیار کیا اور کوریئر کروا دیا۔ ساتھ ایک خط بھی لکھا جس میں صرف یہی کہا اماں میں بہت جلد آپ کے پاس آؤں گی، بس اپنا خیال رکھیں اور پلیز جب بھی موقع ملے مجھے فون ضرور کریں، مجھے آپ کی آواز کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ پارسل بھیجنے کے چند دن بعد بابی کی کال آئی، آمنہ اماں نے تمہارا پارسل دیکھا، بہت خوش ہوئی، وہ تو اتنی رو دیں کہ ہمیں تو ڈر لگا کہیں ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے، تم واقعی بہت خیال کرتی ہو ان کا۔ میں نے پوچھا کیا انہوں نے کچھ کہا؟ ہنستے ہوئے کہا، کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بیٹی کو سلامت رکھے، تمہیں بہت دعائیں دے رہی تھی۔ یہ سن کر دل کو کچھ سکون ملا، لیکن اماں کی تصویر اب بھی میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار ان کے علاج کے لیے الگ سے پیسے بھیجوں گی تاکہ بابی کو کسی بہانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے اگلے دن 50,000 روپے بھیجے اور ساتھ میسج کیا کہ یہ اماں کے مکمل چیک اپ کے لیے ہے، براہ کرم انہیں اچھے اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ اور رپورٹس کی تصویر مجھے بھیج دینا۔ بابی نے فوراً جواب دیا، بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ مکمل چیک اپ کراؤں گی، تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ دن گزرتے گئے، میں ہر دوسرے تیسرے دن میسج کرتی لیکن رپورٹس کی کوئی تصویر نہ آئی۔ کبھی جواب آتا ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ نہیں ملا، کبھی کہا جاتا ٹیسٹ کی رپورٹ ابھی آئی نہیں، اور کبھی کہا جاتا اماں کو بخار ہے اس لیے جانا ممکن نہیں۔ ایک دن اماں کا خواب آیا، خواب میں وہ زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں میری تصویر تھامی ہوئی اور کہہ رہی تھی، بیٹا میں نے تجھے پالا تھا، تجھے سب سے زیادہ چاہا تھا، اب مجھے کوئی نہیں میں چیخ کر ان کے پاس جانا چاہی تھی، لیکن میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے، میں آنکھ کھولتے ہی رو پڑی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے اسی وقت شوہر سے کہا میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ فوراً شوہر نے میری حالت دیکھ کر کہا کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتایا، اماں کی حالت، تصویر، خواب، بابی کی باتوں میں چھپی جھوٹ کی وہ بو۔ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، آمنہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک مجھے تسلی دیتے رہے۔ میں نے سر ہلایا مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ فون کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، آمنہ بیٹا، آمنہ، وہ لرز سے سسکتی ٹوٹی ہوئی آواز جیسے میری ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ میں نے پل بھر کے لیے یقین ہی نہ کیا کہ یہ اماں کی آواز تھی۔ 5 سال بعد پہلی بار ان کی زبان سے اپنا نام سنا تھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے فون کے دوسرے سرے پر پکارا، اماں، اماں کیا ہوا؟ مگر اگلے ہی لمحے کچھ شور سا آیا اور فون بند ہو گیا۔ میں نے فوراً دوبارہ نمبر ملایا، بار بار، مگر اب نمبر بند جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں اور دل میں ایک ایسی بے بسی اتری تھی جس کے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ شوہر نے جب میری حالت دیکھی فوراً پاس آ بیٹھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کی آواز آئی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھی، جیسے بہت بے بس ہوں، جیسے کسی مصیبت میں ہوں۔ شوہر نے کہا تم بھائی کو فون کرو، ہو سکتا ہے کچھ ہوا ہو۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی، دوسری جانب سے ان کی معمول کی بے پرواہ آواز آئی، ارے بہن خیریت؟ میں نے جلدی سے پوچھا، بھائی اماں ٹھیک ہے؟ ان کی آواز آئی تھی میرے فون پر، وہ مجھے پکار رہی تھی۔ بھائی نے ایک زوردار کہکہا لگایا، ارے وہ تو کبھی کبھی دوائی کے اثر میں بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، کل بھی کہہ رہی تھی تم آئی ہو پاکستان، حالانکہ تم تو کینیڈا میں ہو۔ میں چپ رہی لیکن دل دھڑکنے لگا۔ بھائی نے کہا تم پریشان نہ ہو، اماں کے آرام کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے، بستر پر ہر چیز وقت پر پہنچتی ہے، تمہاری بابی تو دن میں 2 بار ان کے پاؤں دباتی ہے، ماشاءاللہ بہت خدمت کرتی ہے تمہاری ماں کی۔ میں نے دھیمے لہجے میں بس اتنا کبھی میری اماں سے بات کروا دو پلیز،
انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ضرور کل ہی کرواتا ہوں، بس آج سو رہی ہے۔ کال بند ہو گئی، مگر دل کا اضطراب اب شدت اختیار کر گیا۔ اگلی صبح میرے ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سارا دن سوچتے سوچتے گزارا۔ شام کے وقت کینیڈا میں موسم کچھ بدلا بدلا سا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایک مقامی پاکستانی خاتون نرگس آنٹی کھڑی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تھی، بہت مخلص اور نرم دل تھی۔ میں نے انہیں اندر بلایا۔ بٹھاتے ہی انہوں نے میری آنکھوں کی سرخی نوٹ کی اور پوچھا بیٹا سب خیریت ہے؟ میں ضبط نہ کر سکی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اماں کی آواز، فون کا بند ہونا، بھائی کا اطمینان، دل کی بے چینی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی آمنہ بیٹا کبھی کبھی ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ تمہاری اماں کے چہرے کی جو تصویریں تم نے مجھے دکھائیں وہ ماں کی خاموش چیخیں تھیں۔ ان کی بات نے میرے دل کی حالت بیان کر دی۔ اس لمحے نرگس آنٹی نے ایک عجیب بات کی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، شاید تمہیں معلوم نہ ہو، پچھلے سال جب میں پاکستان گئی تھی تو تمہاری اماں کی محلے دار رشیدہ خالہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اماں بہت کم باہر نظر آتی ہیں اور اکثر شام کو ان کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ میں چونک گئی۔ کیا واقعی؟ آنٹی نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، اور رشیدہ خالہ نے کہا انہوں نے کئی بار تمہاری بھابھی کو اماں سے اونچی آواز میں بات کرتے سنا۔ یہ بات میرے لیے بجلی کی طرح تھی۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اماں اتنی اذیت میں ہوگی۔ اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہی تصویر گھوم گئی، اماں کا کمزور چہرہ، خالی آنکھیں، جھریوں میں چھپی کہانی۔ اسی رات میں نے بھائی کو ایک سخت میسج بھیجا، بھائی کل شام ویڈیو کال پر اماں سے بات کراؤ، چاہے وہ سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے ان سے خود بات کرنی ہے، اگر نہ کی تو میں خود پاکستان آ رہی ہوں۔ کافی دیر تک جواب نہ آیا، پھر ایک میسج آیا، ٹھیک ہے کل شام کروا دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا اور ہم دونوں نے طے کیا اگر کل بھی بات نہ ہوئی تو ہم بنا بتائے پاکستان روانہ ہوں گے۔ دل جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی میں تھا۔ اماں کی پکار، رشیدہ خالہ کی گواہی، نرگس آنٹی کی باتیں اور بھائی کی لاپرواہی، سب کچھ ایک ایک کر کے جوڑنے لگا۔ اب میں جان گئی تھی صرف آواز سننا کافی نہیں ہوگا، مجھے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھنا ہوگا، مجھے کیا کہنا چاہتی ہے۔ عید کی آمد قریب تھی، موسم میں بھی ایک خوشگوار سی تبدیلی آ چکی تھی۔ کینیڈا میں برف باری تھم چکی تھی، دن کچھ لمبے اور نرم ہو چکے تھے۔ ایک روز شوہر نے کافی کا کپ سامنے رکھتے ہوئے کہا آمنہ تمہیں کیا لگتا ہے اس بار عید پاکستان جا کر منائیں؟ میرے دل نے جیسے ایک جست لگا دی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بے اختیار آنکھیں بھیگ گئی۔ کیا واقعی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا ہاں، تم کافی دنوں سے اماں کی بات کر رہی ہو اور میرا دل ہے کہ اس بار سب کو سرپرائز دیں، کسی کو نہ بتائیں، بس اچانک جا پہنچے۔ میں نے سر ہلایا، دل جیسے کسی ہوا میں اڑنے لگا۔ میں نے لمحوں میں تیاری شروع کر دی۔ عید کی شاپنگ کی، اماں کے لیے نئی چادر، نیا سوٹ، ایک نرم کمبل، خوشبو اور ان کے پسندیدہ بادام بھی رکھے۔ بھتیجوں کے لیے کھلونے، کپڑے اور چاکلیٹس، بھائی کے لیے عطر، بھابھی کے لیے جیولری سیٹ، تاکہ کوئی شکایت نہ رہے۔ سفر طویل ضرور تھا مگر دل کی خوشی نے ہر تھکن بھلا دی۔ جہاز کی لینڈنگ ہوتے ہی دل بے چین ہو گیا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں دوڑ کر چھپ جانا چاہتا ہو۔ ہم سیدھے سسرال گئے، چند گھنٹے وہاں گزارے، پھر اگلی صبح میں نے شوہر سے کہا چلو آج اماں کے گھر چلتے ہیں۔ ہم نے گاڑی میں سب تحفے رکھے اور خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ دل خوشی سے دھڑک رہا تھا مگر ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی ساتھ تھی۔ جب ہم گلی کے کونے پر پہنچے تو میں نے شوہر کو کہا تم گاڑی یہیں روکو، میں پیدل جاؤں گی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے دھیرے سے قدم بڑھائے، تحفوں سے بھرا بیگ کندھوں پر لٹکائے، دل میں ماں کی مسکراہٹ کا تصور لیے دروازے کے قریب پہنچی، مگر وہ دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا آج کھلا تھا۔ مجھے عجیب سا لگا، جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہو۔ آنگن سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو محلے کی کچھ عورتیں صحن میں کھڑی تھیں، چہروں پر حیرت، کچھ کے ماتھے پر بل۔ میں نے ایک خاتون سے پوچھا کیا ہوا خالہ، سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا تم آمنہ ہو نا بیٹا، اندر جا کر دیکھو، بہت برا حال ہے۔ میرے قدم جیسے زمین سے اکھڑ گئے، میں تیزی سے اندر بھاگی۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ حواس گم کر گیا۔ اماں زمین پر گری ہوئی تھی، بھابھی جھاڑو ان کے اوپر برسا رہی تھی، ان کے منہ سے گالیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بڑھیا میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، گرم پانی میرے بچوں پر پھینک دیا، اب تمہیں میں مزہ چکھاتی ہوں۔ میری ماں چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، بخشش مانگ رہی ہو، جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ میں نے چیخ ماری بھابھی بس کریں، وہ چونک کر رہ گئی، جھاڑو ہوا میں ہی تھم گیا۔ تم آمنہ، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں پھیل گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس پہنچی، ان کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر خراشیں، لباس گندا اور آنکھیں نم۔ میں نے انہیں گلے لگایا، میرے کپڑے ان کے آنسوں سے بھیگ گئے۔ اماں میں آ گئی، آپ کی آمنہ آ گئی ہے۔
انہوں نے میرا چہرہ چھوا لرزتے ہاتھوں سے اور بس اتنا کہا، بیٹا دیر ہو گئی۔ میرے شوہر بھی اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً صورتحال سنبھالی۔ محلے کی عورتیں خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ نے آنسو پوچھے، کچھ آہیں بھر کر واپس جانے لگی۔ میں نے اماں کو سہارا دیا، انہیں اپنے ساتھ گاڑی تک لے گئی۔ ان کے جسم پر نیل کے نشان تھے، کچھ جگہوں پر جلد جلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا، سیدھے اسپتال لے چلو۔ رستے بھر اماں میرے ہاتھ پکڑے رہی، جیسے ڈر ہو کہ میں کہیں پھر سے چھوڑ نہ دوں۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو برسوں کا ظلم بیاں کر رہا تھا۔ اسپتال میں چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ زخم پرانے بھی ہیں اور کچھ حالیہ بھی۔ جسم میں کمزوری ہے، خون کی کمی اور ذہنی دباؤ کی علامات ہیں۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے سر جھکایا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اماں، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گی، ہر لمحہ، ہر وقت۔ اس لمحے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، یہ عید میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت لے آئی تھی اور میں اپنی ماں کا سایہ کسی ظالم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں اور ڈرپ کے قطرے ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں سفید بستر پر لیٹی تھی، ان کی سانسیں دھیمی مسلسل تھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی، پھر آنکھیں بند کر لیتی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں ان کے سامنے ہوں۔ ایک لمحے میں اماں کی آنکھیں بھر آئیں، وہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے سہارا دیا۔ ان کے لرزتے ہونٹوں سے ایک جملہ نکلا، بیٹا مجھے لگا تھا میں تجھے مرنے سے پہلے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں نے ان کے ماتھے کو چوما، آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا، اب آپ میرے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ کمرے کی ایک دیوار پر سایہ سا پڑا ہوا تھا، شاید سورج کا جگتا زاویہ تھا یا میرے دل کی الجھن کا عکس، مگر اس لمحے اماں نے اپنی چادر کے پلو سے آنسو پوچھے اور آسمان کی طرف جھولی اٹھا دی۔ یا اللہ، آج تو نے میری فریاد سن لی، میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جو سہا، جو ظلم برداشت کیا، بس آج تو انصاف کا دروازہ کھول دے۔ میں نے ان کی لرزتی جھولی کو دیکھا اور میرا دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ ان کا جسم نیلوں سے بھرا ہوا تھا، ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان تھے، کچھ تازہ تھے جن پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بازو سوجا ہوا تھا جیسے کوئی بھاری چیز لگی ہو اور کمر پر جلنے کا نشان۔ وہ دیکھ کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا اماں؟ انہوں نے نظریں چرا لیں، مگر پھر جیسے صدیوں کا بوجھ ان کے دل سے اٹھانے کا وقت آ گیا ہو۔ آمنہ بیٹا، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ تیری شادی کے بعد سے ہی جب گھر میں میری آواز کم سنائی دینے لگی تو تیرے بعد وہ مجھے نوکرانی سے بدتر سمجھنے لگے۔ میرا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ گھر کے کام کرنا میری ذمہ داری ہے، بہو ہے، نئی آئی ہے، میں ہی سنبھالوں گی، مگر جلد ہی وہ میرے لیے حکم چلانے لگی۔ کبھی چائے دیر سے دی تو برتن پھینک دیے، کبھی صفائی میں دیر ہوگی تو گالیاں۔ میں خاموش بیٹھی سن رہی تھی، آنکھیں آنسو سے بھری، سانس رکی۔ پھر پہلے تو صرف زبان کی سختی تھی، مگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس کے ہاتھ بھی سخت ہوتے گئے۔ تیرے بھائی کو شکایت کرتی تو وہ کہتا، اماں صبر کر، تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے ہر بات کے ساتھ ایک زخم رس رہا ہو۔ پچھلے مہینے وہی گرم پانی کا واقعہ۔ اس دن میں نے صرف اپنے نہانے کے لیے پانی گرم کیا تھا۔ وہ بالٹی واش روم کے دروازے کے پاس رکھی تھی۔ جیسے ہی میں لے کر جانے لگی، بچے کھیلتے کھیلتے آ گئے اور ایک بھاگتے ہوئے مجھ سے ٹکرا گیا۔ بالٹی ہل گئی، کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پر آ گئے، وہ رونے لگا اور بس اماں کی آنکھیں بھر آئیں، آواز رند ہو گئی۔ بس وہ آئی اور بغیر کچھ سنے وہی بالٹی جو ابھی بھی گرم تھی میرے اوپر پھینک دی۔ میں چیختی تڑپتی رہی، بڑھیا میرے بچے جلائے ہیں تو نے۔ میرا دل جیسے کانپ گیا۔ میں اماں کے زخموں کو چھونے سے ڈر رہی تھی، کہیں ان کی تکلیف اور نہ بڑھ جائے۔ محلے والیوں نے شور سنا، تب آ کر بچ بچاؤ کیا، ورنہ شاید انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور آنکھوں سے بہتے آنسو کو روکا نہیں۔ اماں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے ہلکا سا ہنس دیا، مگر وہ ہنسی دکھ کی انتہا تھی۔ بتاتی تو کیا ہوتا بیٹا، تجھے تکلیف ہوتی، تیرے گھر کا سکون خراب ہوتا۔ میں چاہتی تھی کم از کم تو خوش رہے۔ میں ان کی پیشانی کو چوما اور دل ہی دل میں عہد کر لیا، اب ان کی زندگی کی ہر تکلیف کا حساب لوں گی۔ رات دیر تک میں اسپتال کے ساتھ بنے کمرے میں اماں کے ساتھ بیٹھی رہی، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سر کو سہلاتے ہوئے میں بس یہی سوچتی رہی کہ کیوں ہمیں وقت پر ان لوگوں کی سچائی نظر نہیں آئی جنہیں ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ عید کی خوشیاں میرے لیے اب صرف ایک فرضی تہوار رہ گئی تھی۔ میرے لیے اصل عید اس لمحے ہوگی جب اماں کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ سکون اور ان کے خوف کی جگہ دعا ہوگی، اور میں اس لمحے کا انتظار نہیں کروں گی، میں خود وہ لمحہ بناؤں گی۔ اسپتال سے واپس آنے کے بعد میں نے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔
اب معاملہ صرف جذبات کا نہیں رہا تھا، یہ میری ماں کی زندگی کا سوال بن چکا تھا۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی میرے لیے قربانیاں دی، جس نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے اونچائیوں پر پہنچایا، آج وہ کسی کے رحم و کرم پر زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ 2 دن کے علاج کے بعد اماں کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے بھائی کو فون کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات اب صرف رسم ادا کرنے والی نہیں بلکہ فیصلہ کن گفتگو ہونے والی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تھوڑی اکتاہٹ، تھوڑا لاپرواہ: آمنہ کیسی ہے اماں اب؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بھائی اماں اب بہتر ہیں، مگر جو کچھ ہوا وہ ناقابل معافی ہے۔ وہ فوراً بول پڑا، دیکھو بہن، اماں کی عادت ہے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی۔ تم تو جانتی ہو چھوٹی چھوٹی بات پر رونا، شکایتیں، اور میری بیوی، وہ تو دن رات ان کی خدمت کرتی ہے۔ میں نے دل میں ابلتے غصے کو بمشکل روکا۔ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے اماں کی حالت دیکھی ہے، ان کے جسم پر زخم، جلنے کے نشان، کمزوری، سب کچھ۔ یہ کسی چھوٹے موٹے مسئلے کا نتائج نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے لا تعلق ہو گیا تھا۔ آمنہ تم جذباتی ہو رہی ہو۔ بس وہ لمحہ تھا جب میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، بھائی اب میں یہ نہیں سن سکتی۔ میں اماں کو اپنے ساتھ کینیڈا لے جا رہی ہوں۔ ان کے باقی زندگی میں وہ وہاں سکون پائیں گی جس کی وہ حقدار ہیں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر تھوڑا سرد لہجہ آیا، تمہاری مرضی، جو بہتر سمجھی وہ کر لو۔ فون بند کرنے کے بعد میں دیر تک اماں کے بستر کے قریب بیٹھی رہی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا تو مجھے لے جا رہی ہے نا اپنے ساتھ؟ میں وہاں تنگ نہیں پڑوں گی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دی اور کہا، اماں تنگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل چھوٹے ہوں۔ اب میرے دل کی سب سے بڑی دعا ہو۔ عید کا دن آ چکا تھا، مگر ہمارے لیے وہ دن روایتی خوشیوں سے ہٹ کر ایک نئے سفر کی شروعات تھا۔ شوہر نے سب انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ میں نے اماں کے لیے نئے لباس نکالا، ان کے لیے نرم جوتے خریدے اور ان کا وہ دوپٹہ جس میں ہمیشہ نماز پڑھتی تھی احتیاط سے سامان میں رکھا۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے تو اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے برسوں کی قیدی سے رہائی ملنے والی ہو۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی جاتی، جیسے کوئی آواز دے رہا ہو، جیسے کسی کونے میں ان کے زخموں کی گواہی چھپی ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اماں پیچھے کچھ نہیں، بس آگے صرف محبت ہے۔ کینیڈا پہنچ کر میں نے ان کے لیے گھر میں ایک الگ کمرہ تیار کیا، نرم بستر، گرمی رکھنے والا ہیٹر، ان کی پسند کی چھوٹی سی جائے نماز اور کھڑکی کے سامنے ایک کرسی جہاں وہ دھوپ میں بیٹھ سکیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ وہاں ہر سہولت پائیں جس سے وہ محروم رہی تھی۔ پہلے ہی ہفتے ان کی طبیعت میں واضح فرق آیا، ان کا چہرہ کھلنے لگا، آواز میں اعتماد واپس آیا، وہ نرمی سے بولنے لگی اور سب سے بڑھ کر مسکرانے لگی۔ میری چھوٹی بیٹی ان سے لپٹ کر کہتی، نانو اب کہانی سنائے نا، اور اماں اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہتی، پہلے کھجور کھا۔ ہم نے انہیں ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مکمل چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دے کر کہا، یہ خاتون بہت عرصے سے ذہنی اور جسمانی اذیت میں رہی ہے۔ اب صحیح دیکھ بھال کی جائے تو عمر کے اس حصے میں بھی اچھا وقت گزار سکتی ہے۔ میرا دل جیسے سجدے میں گر پڑا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میں ہر روز ان کے ساتھ بیٹھتی، ان سے پرانی باتیں سنتی، وہ اپنی جوانی کی کہانیاں سناتی، ابا جی کا ذکر کرتی اور اکثر کہتے، آمنہ تم آ گئی ہو نا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دن اماں نماز پڑھ رہی تھی، ان کی دعاؤں میں آنسو شامل تھے۔ نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا، اماں آج کیا دعا کی؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میں نے اللہ سے کہا اب جس دن بھی موت آئے آمنہ کے آنگن میں آئے۔ سکون سے میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بہتے آنسوؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف ایک بیٹی اپنی ماں کو بچا لینے کے بعد محسوس کرتی ہے۔ اب میرا ہر دن ان کی خدمت میں گزرتا، ان کے لیے کھانے میں وہی پکاتی جو وہ چاہتی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی اور رات کو سونے سے پہلے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی نیند کا پہرا دیتی۔ جانتی تھی یہ سب دیر سے ہوا، مگر کبھی کبھی دیر سے ملا انصاف انسان کو خوشی دیتا ہے جو وقت پر ملی راحت نہیں دے پاتی۔ میں وہ ہر لمحہ اماں کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کینیڈا کی خزاں نے جب درختوں سے پتے چننے شروع کیے تب میری زندگی میں ایک نئی بہار آ چکی تھی۔ اماں کی سانسوں میں اب وہ بے چینی نہیں رہی تھی جو پاکستان میں ہر وقت ان کے چہرے پر چھائی رہتی تھی۔ وہ ہر صبح نماز پڑھتی، پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی، شام کو چائے کے ساتھ پرانی یادیں دہراتی تھی۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارتی، ان کی باتوں میں ڈوبتی اور ہر دن ایک نئی دعا بن کر گزرتا۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں ناشتہ تیار کر رہی، میرا فون بجا۔ اسکرین پر پاکستان کا نام دیکھ کر دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف میرے چچا زاد بھائی کی آواز تھی، جو عام طور پر رسمی حال چال کے لیے کال کرتا تھا۔ آمنہ بات سنو کچھ، سنبھل کے بیٹھو۔ میں نے فوراً کہا، کیا ہوا؟ اماں کے بارے میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، نہیں اماں ٹھیک ہیں، مگر تمہاری بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت برا۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ کیا ایکسیڈنٹ؟
اس نے آہستہ سے کہا، بہت برا ہوا ہے آمنہ، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، وہ اسپتال میں ہے، شدید تکلیف میں ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، صوفے پر بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ وہی بابی تھی جس کے ظلم کی داستانیں میرے دل پر زہم بن چکی تھی۔ چچا زاد بھائی نے مزید کہا، تمہیں پتہ ہے وہ مسلسل رو رہے اور ایک ہی بات بار بار کہہ رہی ہے، اماں کو کہنا مجھے معاف کر دے، میں نے اس پر بہت ظلم کیے، اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورے جسم میں جیسے ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے اماں کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اسپتال میں ڈولی اٹھا کر مانگی تھی جب ان کے جسم پر زخم تھے اور دل پر داغ۔ یا اللہ، ابھی دنیا میں ہی میرا انصاف کر دے، مجھے وہ لمحہ دکھا دے جب ظالم کو اس کے عمل کی سزا ملے۔ کیا یہ وہی لمحہ تھا کہ واقعی ماں کی بددعا اس طرح رنگ لائی؟ میرا دل لرز گیا اور آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھا گئی۔ شام کو میں نے اماں سے بات کی، ان کے چہرے پر سکون روشنی تھی، جیسے انہیں کہیں سے راحت ملی ہو۔ میں نے بات چھپائی نہیں، آہستہ سے کہا، اماں پاکستان سے فون آیا تھا، بابی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اماں کا ہاتھ کپانے لگا مگر آنکھوں میں حیرت کی بجائے ایک گہرا سکون ابھرا۔ کیسا ایکسیڈنٹ؟ میں نے دھیرے سے کہا، ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، وہ آپ کو یاد کر رہی ہے اور رو رو کر معافی مانگ رہی ہے۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی، پھر اماں نے آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تو بڑا عادل ہے، میں نے تیری عدالت پر یقین رکھا تھا اور تو نے میرا یقین قائم رکھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں اب آپ کے سامنے کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کوئی آواز دبائے گا، نہ کوئی زخم دے گا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ آنسو شکر کے تھے، خوف کے نہیں۔ بیٹا، میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، لیکن جو میرے ساتھ کیا گیا وہ اللہ نے دیکھ لیا۔ آج اگر وہ عورت معافی مانگ رہی ہے تو یہ اس کی سزا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی نشانی ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ انہیں معاف کریں گی؟ وہ تھوڑا رکی، پھر بولی، میں انسان ہوں، میرے دل میں درد بھی ہے، زخم بھی ہے، لیکن میں اللہ کے انصاف کے بعد اپنی طرف سے سب چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کی عدالت کافی ہے۔ میں جانتی تھی یہ ماں کی عظمت تھی، وہ جو برسوں تک بے بسی سہتی رہی، آج بھی معافی دینے کو تیار تھی۔ کچھ دن بعد مجھے پھر پاکستان سے خبر ملی کہ بابی کی حالت مزید بگڑ گئی ہے، ان کا ذہنی توازن بھی متاثر ہو چکا ہے۔ وہ کبھی چیختی، کبھی ہنستی اور بار بار کہتی، میرے ٹانگیں نہیں ہیں، اماں کو بلا دو، میں ان کے قدموں میں گرنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اماں کو بتایا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، بس اللہ اسے سکون دے دے، شاید وہ اب بھی سمجھ نہ پائی ہو کہ اس نے کیا کھویا۔ اور میں نے سوچا، یہ وہی عورت تھی جس نے میری ماں کی زندگی کو قید خانہ بنایا، جس کے ہر لفظ، ہر ہاتھ نے میری اماں کے جسم پر اور دل پر داغ چھوڑے۔ آج وہ خود اپنی ذات کی قید میں گرفتار تھی، اپنی ٹوٹی ہڈیاں، کئی کٹی ٹانگوں اور بکھرے ہوش کے ساتھ۔ یہ اللہ کا نظام تھا جو ہمیشہ انصاف وقت پر کرتا ہے۔ اماں کی دعا، صبر اور خاموشی نے وہ کام کیا جو شاید کوئی عدالت نہ کر سکتی، اور میں ہر دن اماں کے ساتھ گزارتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی جب وہ جولی اٹھا کر بولی تھی، یا اللہ، ابھی مجھے انصاف دیکھنا ہے۔ اللہ نے وہ دکھایا۔ پوری یقین کے ساتھ صبح کی ہلکی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اماں نرم کمبل میں لپیٹی اپنی جائے نماز کے قریب بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں بند تھی، لب ہلکے ہلکے حرکت میں تھے اور چہرے پر ایک خاص سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے قریب جا بیٹھی، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور وہ ہاتھ جو کبھی تھر تھر آتے تھے، جن پر نیل تھے، جن کی انگلیاں روز جھاڑو اور برتنوں سے زخمی ہوتی رہی، آج ان میں نرمی اور اطمینان تھا۔ اماں نے آنکھیں کھولی اور دھیرے سے مسکرائی، آمنہ بیٹا، آج میری دعا قبول ہوئی۔ میں نے جب جولی اٹھائی تھی تو صرف انصاف نہیں مانگا تھا، میں نے یہ مانگا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھوں جب میرا رب مجھے خاموشی سے سرخرو کرے، اور اس نے کر دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے، میں نے اماں کا ہاتھ چوما اور کہا، اماں، اللہ نے آپ کی ہر وہ سسکی سنی جو آپ نے تنہائی میں لی، وہ آنسو دیکھا جو آپ نے کسی کو دکھائے بغیر پونچھ دیا۔ اماں نے آنکھیں موند لی، جیسے کسی دور کے منظر کو یاد کر رہی ہوں۔ بیٹا، ظلم سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے چپ رہنا۔ میں نے برسوں صبر کیا، صرف اس لیے میرا گھر بکھر نہ جائے، تیری زندگی پر کوئی سایہ نہ پڑے۔ میں نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، بس اپنے رب سے کہا، اور آج اس نے مجھے میری ماں ہونے کی لاج رکھ لی۔ میں نے آہستہ سے ان کے پیروں پر سر رکھا، اماں، میں شرمندہ ہوں کہ میں دیر سے آئی، کاش پہلے آ جاتی تو شاید آپ کو یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، نہیں بیٹا، تو وقت پر آئی، اتنا وقت بھی نہ ہوا کہ میں خاموشی سے دنیا سے چلی جاتی اور تجھے کچھ بتائے بغیر چلی جاتی۔ میرا رب مجھے اس وقت بھی سن رہا تھا جب تمہیں مجھ سے بات نہ کرنے دی جاتی۔ وہ دن جو میں نے اندھیرے میں گزارے، آج وہی دن میرے لیے روشنی بن گئے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب خوشی کے تھے۔